अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज मुख्तलिफ अदालतों से कई अहम शख्सियात बरी और कई के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 29 अफराद के वारंट गिरफ्तारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालतें लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 केसेस में इमरान खान को बरी, और एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों को करप्शन के 3 रेफरेंसेस से बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ सियासत के जिस मदो जजर से गुजर रही है, ताहाल मुश्किलात का ये नशेबो फराज थमा नहीं है। लीडर की अदम मौजूदगी, बल्ले के निशान के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूमी, मुकदमात, इदारों से टकराव की छाप, तहरीक इंसाफ मुसलसल फैसला साजी के बहरान से गुजर रही है। अदालत ने 9 मई को GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास अदारे के दफ्तर, मेट्रो स्टेशन हमला समेत जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 29 अरकान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी करने वालों में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शब्बीर अवान, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, डॉक्टर शीरी मजारी और शिबली फराज शामिल हैं। अदालत ने अली अमीन को 2 अप्रैल को पेश होने का हुक्म दिया है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की और 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों, अहम तनसीबात, पुलिस एहलकारों, अफसरान पर हमले के इल्जाम पर SHO थाना सिटी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वारंट जारी कर दिए। गुज़िश्ता माह पेशावर हाईकोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर और सेनेटर फैसल जावेद की इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में इरादारी जमानत मंजूर की थी, लेकिन आज सुबह ही अली अमीन गंडापुर ने 19A के तहत बेल हासिल कर ली है। ट्रांजिट और ओमनी बेल खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बाद आज एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के साहबजादों को भी 3 रेफरेंसेज में क्लीन चिट थमा दी है। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड, अल अजीजिया मिल्स फ्लैगशिप रेफरेंसेज में 7 साल इश्तिहारी रहने वाले हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। इससे पहले समाअत के दौरान हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट और राना मोहम्मद इरफान अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आना थी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अर्ज की कि आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें, यह केस नैब तरमीम से मुतल्लिक नहीं है। इस केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की हद तक फैसला कर चुकी है और नैब ने मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि हसन नवाज और हुसैन नवाज पर साजिश और मुआवनत का इल्जाम है और इन केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। जब केस में मरकजी मुल्जिम बरी हो गए तो मुआवनत के इल्जाम में केस चल ही नहीं सकता। वकील ने अदालत को बताया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट से बरी हुए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब ने 29 नवंबर 2023 को अपनी अपील ही वापस ले ली। इसलिए हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ यह केस बनता ही नहीं। बुकला के दलाइल और नैब प्रोसिक्यूटर के बयान के बाद एहतसाब अदालत ने पहले फैसला महफूज किया और फिर 2.25 घंटे की ताखीर से फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों को 3 रेफरेंसेस से बरी कर दिया। मगर मरियम नवाज का यह मौकफ रहा है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज पर पाकिस्तानी कानून लागू ही नहीं होता। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। इस केस में मगर बड़े टेक्निकल तरीके से बरियत हासिल की गई। पहले मरियम साहिबा और उनके शौहर बाइज्जत बरी हुए। इसका फायदा मियां नवाज शरीफ को मिला। जब मियां साहब बरी हो गए तो फिर मरकजी मुल्जिमान की बरियत का फायदा आज उनके दोनों साहबजादों ने उठाया। इसका सीधा साधा मतलब यह हुआ कि 2017 से लेकर 2024 तक 7 साल की तहकीकाती, अदालती और कानूनी कार्रवाइयां बेसूद साबित हुई। ये केसेस अब अपने इंजाम को पहुंच गए। JIT से लेकर नैब की प्रोसिक्यूशन तक इस मुल्क के अरबों के वसाइल खर्च हो गए। अदालतों का बेशकीमत वक्त सर्फ हुआ। JIT की 10 वॉल्यूम सबूतों से भरे संदूक, नैब के तमाम तर दावों के बावजूद आज भी कौम को यह नहीं मालूम कि लंदन फ्लैट्स का असल मालिक कौन है, ये फ्लैट्स कब खरीदे, किससे खरीदे और आज किसकी मलकियत में है। इस मुल्क में कोई नहीं जानता। मरियम नवाज साहिबा दावा करती रही कि उनके लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। हसन नवाज का यह दावा रहा कि लंदन अपार्टमेंट्स किराए पर ले रखे हैं, जबकि उनके भाई ने यह एतराफ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। चौधरी निसार अली खान समेत तमाम तर पार्टी लीडरशिप मुख्तलिफ वक्त और मुख्तलिफ डेट्स देती रही कि ये सब असासे कब और कैसे बनाए गए।
میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. It's on a rent. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ریکارڈ پہ ہے حسن کے ٹیکس کے جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو فون کرتی ہیں، وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں، ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. فلیٹ ہیں جو ایون فیلڈ والے ہیں، یہ ان کے والد نے لیے تھے 1991 میں. 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا. پتہ کب خریدے تھے انہوں نے؟ میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے، اس وقت تو اربوں روپے کے نہیں تھے. 1996 میں میاں صاحب کے جو 2 فلیٹس ہیں ان میں میں گیا بھی. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. It's on a rent. الحمدللہ ہمارے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حصہ رہے ہیں، لیگل ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور سابق ڈائریکٹر جنرل نیب بھی رہ چکے ہیں، اور ہمارا ساتھ دیں گے سپریم کورٹ ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب. بریگیڈیئر صاحب سے آغاز کروں گی. بریگیڈیئر صاحب، نیب نے مریم نواز کی بریت کے خلاف اپیل دائر نہیں کی تھی اور ان کیسز میں مرکزی ملزمان بھی بری ہو چکے ہیں. ریفرنس میں نیب کوئی شواہد بھی پیش نہیں کر پایا. دسمبر 2023 میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کی اپیل منظور کی، نیب نے میاں صاحب کی اپیل منظور ہونے کے فیصلے کو بھی چیلنج نہیں کیا تھا. نیب نے مزید شواہد عدالت کے سامنے بھی نہیں رکھے تھے. آج ان کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز پر مقدمہ چلایا جانا فقط وقت کا ضیاع ہے بقول ان کے وکلا کا، اور جو شواہد موجود ہیں ان پر بھی حسن نواز اور حسین نواز کو سزا نہیں ہو سکتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بات یہ ہے کہ ایک سادہ سا سوال ہے کہ 10 والیوم تھے اس کیس کے، پاناما ٹوٹل کے 10 والیوم تھے، 9 کھولے گئے، اس پہ JIT بنی، کیس بنا، ریفرنسز بنے. الیزیا اسٹیل مل کا کیس تھا، اس کے ساتھ ایون فیلڈ کا کیس تھا، ملٹیپل کمپنیز کا کیسز تھے. یہ تینوں کیسز تھے اور یہ کیسز جو ہیں چلے اور اس پہ پنشمنٹس ہوئی. نواز شریف کو 7 سال قید ہوئی، 1.5 روپیہ جرمانہ ہوا، $2.5 کروڑ پہ جرمانہ ہوا ایک کیس میں. دوسرے میں 10 سال قید ہوئی اور اس پہ تقریباً 80 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ ہوا. وہی شواہد ہیں، وہی پروسیکیوٹر ہے، وہی عدالتیں ہیں، وہی مجرم ہیں اور سزا ہوتی ہے. مجھے ایک سادہ سا سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ وہی عدالتیں ہیں، وہی مجرم ہیں، وہی پروسیکیوٹرز ہیں اور جب سزائیں ختم ہو جاتی ہیں. حالانکہ کوئی ایڈیشنل ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کیوں یہ اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں. حافظ صاحب پہلا بنیادی سوال کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ وہی ہے، وہ اپارٹمنٹس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. نہیں، اس کے اندر ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ وہ عدالتیں ہیں اور نہ وہ پروسیکیوشن ہے. عدالتیں اس لیے نہیں ہیں کہ جو یہ سزائیں ہوئی تھیں وہ ہوئی تھی آپ کو نیب کورٹس نے دی تھیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی سزا جو ہے وہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ ہے اس کے اندر نہ اس نے سسٹین کی ہے اور نہ پروسیکیوشن جو ہے اس کو ثابت کر سکی ہے. آپ اس کے اندر ایون فیلڈ دیکھ لیں، آپ العزیزیہ دیکھ لیں، اور فلیگ شپ تو نیچے ہی جو تھا وہ جو نیب کورٹ تھی اس کے اندر انہوں نے ایکوٹ کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایشو بڑا ہے اس چیز کے اندر، اور ایشو یہ ہے کہ ہم سارا ملبہ یا ہم عدالت پہ ڈال دیتے ہیں یا ہم سارا ملبہ جو ہے اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب اس کیس کا اگر آپ سارا نیریٹو دیکھیں تو نیریٹو جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پاناما سے، اور پاناما سے جب بات آگے نکلتی ہے تو جا کے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی ہوتی ہے اقامہ کے اندر، اور اس کے اوپر پھر آپ کا ایک سپریم کورٹ کا اوور بینچ بیٹھتا ہے جو اوور سائٹ بینچ ہے. اس کے بعد 3 ریفرنسز جو ہیں وہ مختلف جو ہے فائل ہوتے ہیں. اب جب 3 ریفرنسز فائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو وہ پروسیکیوشن تھی اس کے اندر جنرلی میں آپ کو یہ بتاؤں، چونکہ میں خود لاء کی پریکٹس بھی کرتا ہوں، کہ عموماً نیچے والی عدالتوں کے اندر 80-85% جو معاملات جو ہے وہ پروسیکیوشن سکسیڈ کر دیتی ہے. چونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ زیادہ فیکٹس پہ جا رہی ہوتی ہے، یا عدالت کا وہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ فورم آپ کے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے ہائی کورٹس کا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا آتا ہے. اب یہی معاملہ جو تھا، جب نیچے والا معاملہ، اب اس کیس کی جن کی آج آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر جو چارج لگایا گیا تھا ان دونوں بھائیوں کے اوپر یا بیٹوں کے اوپر تھا، وہ تھا کانسپیریسی کا
اور نمبر 2 تھا ابیٹمنٹ کا. اب کانسپریسی جو ابیٹمنٹ ہے وہ اس کی کوئی ایویڈنس جو تھی نہ فیز 1 کے اندر آئی نہ فیز 2 کے اندر آئی, اور مور امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ آیا کہ جو پرنسپل ایکیوز سے آپ کے جو میاں صاحب کی بیٹی تھی یا میاں صاحب بذات خود تھے, ان کو آپ کے ہائی کورٹس نے ایکوٹ کر دیا. اور جو پہلی ایون فیلڈ کی ججمنٹ آئی تھی وہ میرٹ پہ آئی تھی جو 29 سپٹمبر 2022 کو آئی تھی, اور چیف جسٹس عامر فاروق تھے اور ان کے ساتھ جہانگیری صاحب تھے, اور اس کے اندر بڑی سیریس آبزرویشنز آئی تھی پروسیکیوشن کے اوپر, انویسٹیگیشن کے اوپر, جس میں کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے ان فلیٹس کی مالیت کیا ہے, آپ کے پاس کوئی کنیکٹیو ایویڈنس ہے. تو نیب کے پروسیکیوٹر نے اس کے اندر کہا کہ گوگل کر کے اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اندر یہ ایک ہمیں مان لینا چاہیے کہ پاکستان کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے یہ کمپرومائزڈ ہے, یہ ہاف ہارٹیڈ ہے, اس کی پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن کے اندر جان نہیں ہے, یہ انوائرمنٹ کے ساتھ موو آن کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز تگڑے تھے, لیکن کیونکہ تحقیقات, استغاثہ اور ساتھ رجیم چینج کے عوامل بھی بیچ میں آئے, آپ نے کہا عدالتیں آج وہ نہیں ہیں, سسٹم آج وہ نہیں ہے. میں عدالت اس لیے میں نے کہا کہ جو یہ بات عدالتیں, اس لیے عدالتوں کا میں نے ذکر کیا کہ وہ عدالتیں وہ تھیں جب آپ کی جو نیب کورٹس تھی, لوور کورٹس تھی یا ڈسٹرکٹ کورٹس لیول کی, انہوں نے کیا. اور جب یہ پہلی دفعہ معاملہ ہائی کورٹس کے اندر گیا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں یا ایپلیٹ کورٹس ہیں, تو ایپلیٹ کورٹس نے ان کو 22 میں بھی اس کے اندر آبزرویشن دی. اب اگلی چیز جو اس کے اندر آئی وہ یہ آئی کہ جب یہ سارا پروسیس چلا تو پھر پروسیکیوشن نے جو ساری چیز تھی وہ ڈال دی سپریم کورٹ کے اوپر. And NAB also never went into appeal. ایک میں گئے نا, ایک میں گئے اور اس کو پھر وڈرا کر لیا, اس کو بھی وہاں سے وڈرا کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے اپنے آپٹکس بھی ٹھیک نہیں تھے, نیب کی انویسٹیگیشن کا پروسیس بھی ٹھیک نہیں تھا. پولیٹیسائز سسٹم ہے ادھر. بریگیڈیئر صاحب, آج جب یہ حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف کیس چلانے کا عدالتی وقت کا ضیاع قرار دیا جاتا ہے تو مرکزی ملزم تو بری ہو گئے ہیں. سو دیٹ از اے فیکٹ انٹو اٹسیلف. معاونت کے الزام میں کیس چل ہی نہیں سکتا. فلیگ شپ ریفرنس میں بھی میاں صاحب ٹرائل کورٹ سے بری ہوئے, تب ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب نے 29 نومبر کو 2023 کو اپنی اپیل ہی واپس لے لی تھی, جس کا ذکر کھوکر صاحب آج کر رہے ہیں. اس لیے حسن اور حسین دونوں, ان کے خلاف یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. سو اب اس کو آپ کہہ لیجئے لیگل, فیکچوئل, پولیٹیکل, تمام تر عوامل ہیو پلیڈ انٹو دس. جی تھینک یو ویری مچ. میں اپنے محترم دوست کو ایک چیز تو یہ بابت گوا دوں کہ عدالتوں سے مراد ججز نہیں ہوتے, عدالتوں سے مراد سسٹم ہوتا ہے. سسٹم وہی ہے, ہائی کورٹ کا سسٹم وہی ہے, لوور کورٹس کا, نیب کی کورٹس کا سسٹم وہی ہے. جب آپ کہتے ہیں وہ عدالتیں نہیں ہیں, وہ پروسیکیوٹر نہیں ہیں, تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسٹر اے تھا, یہاں بھی مسٹر بی ہو گیا, وہاں پہ سی تھا, ابھی ڈی ہو گیا. تو ایسے نہیں ہے, سسٹم وہی ہے. بات کیجیے سسٹم کی, کورٹس بھی وہی ہیں اور ہائی کورٹس بھی وہی ہیں. ہائی کورٹس نے آلریڈی دونوں کیسز میں اپیل مسترد کر چکی ہے ہائی کورٹ. مجھے یہ بتائیے کہ کیا جج کین سٹ آن اپیل آف ہز اون ڈیسیژن؟ کیا اپنے ہی فیصلے پہ کوئی جج اپیل سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. اور ہائی کورٹ نے اس کی اپیل اس کیسز کی مسترد کر دی تھی اور اسی ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ ابیٹمنٹ, نو پلیز اٹ واز ناٹ ابیٹمنٹ. یاد رکھیے یہ ایسوسیٹس کے کھاتے میں, ڈیپینڈنٹس کے کھاتے میں آئے تھے, بیکاز یہ اس وقت جو ہے نا یہ ایون ایڈلٹ نہیں تھے. یہ جب ان کے نام کی یہ پراپرٹی بنی ساری, اور ایسوسیٹ کی ڈیفینیشن اس وقت کے لا کے حساب سے بالکل صحیح ہے. دیور ڈیپینڈنٹس, ان کی اپنی ارننگ سورسز کوئی نہیں تھی, انکم نہیں تھی, کوئی لیجٹیمیٹ انکم نہیں تھی. ان کے فادر جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے, اور کیس اس طرح سے بنا تھا کہ یہ ایسوسیٹس کے کھاتے میں آئے تھے. وہ آتا اسی طرح سے کہ ابیٹمنٹ ایسوسیٹس اینڈ because ان کے اپنی جو کوئی سورس نہیں, اس لیے there was some abatement or something or that. So source of income آج تک پتہ لگی ہے کھوکر صاحب, کچھ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیکچولی تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ ہائی کورٹ نے جو اپیلز ڈسمس کی تھیں وہ نان پروسیکیوشن کی وجہ سے کی تھی کہ میاں صاحب باہر تھے اور انہوں نے کہا چونکہ ہم ان باہر ہیں تو ہم ان کی اپیل سن نہیں سکتے. میرٹ پہ وہ کیسز ڈسمس نہیں ہوئے تھے, اور جب وہ واپس آئے تو آپ کے سامنے وہ سچویشن ہی ساری کچھ اور تھی. کیا تھی یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ یہ ہے نا کہ راداری ضمانتیں وہ بھی آ گیا, اس کے بعد نیب کے پی جی نے بھی کہا, پھر سپریم کورٹ بھی آ گیا, پھر اس کے بعد آپ کا جو ایک اس کے اندر اور ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے وہ پیچھے ہٹتی جاتی تھی اس معاملات کے اندر. وہ اس لیے پیچھے ہٹتی تھی کہ نیب کے اس جو رجیم تھی اس نے یہ سمجھا کہ یہ کیسز جو تھے نیب نے انڈیپینڈنٹ نہیں بنائے تھے, اور اس کا اظہار اور اس کا اظہار جو ہے انہوں نے کورٹس کے اندر کیا. جب ان چیزوں کا اظہار جو ہے وہ آپ کورٹس پہ کر دیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں ہماری ججمنٹ جو وش کے اوپر آئے. سو کیسز لیجٹ ہیں, کیسز تحقیق طلب تھے, مگر
we went the wrong way about it. इनको अगर completely with the wrong aims and the wrong motives. देखिए चीज ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, उसके अंदर एक स्टेट विल या ऑर्गेनाइज या इन्वेस्टिगेशन या उसके MLAs और उसके बाद एक परमानेंट प्रोसिक्यूशन, आज नैब की प्रोसिक्यूशन जो है वो सारी की सारी एड हॉक बेस पे है। उनका जो नैब प्रोसिक्यूटर जनरल है वो 3 साल के लिए आता है, उनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं किसी को 6 माह है, किसी को 1 साल है। आप उन्हें देते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए, और दूसरी तरफ आप उसके अंदर हाफ हार्टेड प्रोसिक्यूशन भी इसके अंदर है। फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेशन है, जब आपका सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, तो क्या हमने 22-24 साल से जब 99 से बना है हमने इस सिमत को दुरुस्त करने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो फिर इस तरह की चीजें जो हैं, बावजूद इस चीज के केसेस अच्छे हो, बावजूद इस चीज के अंदर के है कि जो प्रोसिक्यूशन जो है उनको साबित कर सके, लेकिन चूंकि पैराफेनीरिया नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो लीगल टेक्निकलिटीज को एड्रेस नहीं किया जा रहा, और फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी आ जाता है कि जिसके अंदर हम मिलाइन करके एक हाइप क्रिएट करते हैं, और जब वो हाइप वाली चीजें पीछे हटते हैं तो फिर हम समझते हैं कि आगे जो है वो सारी चीजें। तो ये सारे फैक्टर्स जो है मेरा ख्याल है कि इसको अब एड्रेस करने की जरूरत है। बातें जो है ना, ये आप हर महकमे की कर सकते हैं, हर इंस्टीट्यूशन की कर सकते हैं। हमारी इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इस तरह से ही है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन आप केस की तरफ और कानून की तरफ आए। केस क्या था? केस ये था कि एवन फील्ड्स मौजूद थे। ये सब जब केस अदालत ने जब अदालत ने आपके हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, तो उस फैसले के अंदर आप नकाइस निकाले ना कि फैसला गलत था, फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्यों चले जाते हैं? अब जब अदालत ने एक फैसला, आप ये कहें कि जी अदालत के ये पॉइंट्स गलत थे, जिसको अदालत नहीं, और अगर गलत है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। जी ब्रिगेडियर साहब, बात ये है ना, बात सिंपल सी है। केस क्या है? केस को आप देख लेना, अगर केस गलत है तो फिर बाकी बातें बात में आ जाती है ना। एवन फील्ड्स मौजूद हैं, सेक्शन 14 मौजूद है। सेक्शन 40 प्रिजम्पशन सेक्शन ये कहती है कि प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना है कि ये ऑनर्स, इस चीज की ऑनरशिप आपकी है। इफ यू आर द पब्लिक ऑफिस होल्डर, आपने ये जस्टिफाई करना है, आपने मनी ट्रेल देनी है कि हाँ ये मेरे सोर्स है। आप इनकम टैक्स ला कर देख लें, 19 आपके कानून मुल्क के अंदर ऐसे हैं, प्रिजम्पशन सेक्शन जहाँ पे सर लगती है वहां पे चीज मलकियत आपने साबित करनी होती है, और उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने साबित करनी होती है। यहाँ पे मनी ट्रेल दिखानी थी कि आपने एवन फील्ड कैसे खरीदे, जिनमें आप अभी 4.5 साल एज ऑफ स्कॉलर रह के आए हैं, वापस तशरीफ लाए हैं बादशाह सलामत, तो वो ये साबित करना था। टोटल केस ये था। केस ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं था। सेक्शन 14 को पढ़ लें, सेक्शन 9, 8, 12 को पढ़ लें, केस वाज फिट, ट्रायल हुए, सही पढ़। ब्रिगेडियर साहब, ये 6 साल जो सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में रहे हैं दोनों साहबजादे मियां साहब के, तब आपकी हुकूमत भी थी इसके दरमियान। आप लोग भी अगर नैब को तगड़ा कर लेते, इस्तिगासे को मजबूत कर लेते, शायद फिर आप ये मौका ना मिलता जो आप आज ये बातें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अहम तरीन बात अब ये देख रहे हैं कि जिधर ये बेल्स मिली हैं उधर ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी करने वालों में आपके सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं है, आपके बड़े बड़े और लोग भी हैं, जिसमें शहबाज गिल भी हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हैं, मुराद सईद भी हैं, डॉक्टर शीरी मजारी समेत शिबली फराज भी हैं। आपको लग रहा है आने वाले दिनों में अब खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के लिए मसले खड़े हो सकते हैं? एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है वो उसको आप देख रहे हैं, लगना किस पे चाहिए, फिर वहीं पे आप आ जाएंगे कि आप ये कानून क्या है और बात क्या आप कर रहे हैं। ये तो मुल्क के ऐसे दहशतगर्दों के ऊपर लगने वाला कानून है, और एक 12 ग्रेड का एक SHO बैठा होता है और अगर 780 ये सेक्शन लगा देता है कि जी ये टेररिस्ट है। आई थिंक देयर समथिंग बेसिकली जो है ना, ये इस तरह के इल्जामात, इस तरह के कानून को जो लागू करना, लोगों पे लगाना, सिविलियन के पॉलिटिशियंस के ऊपर, मेरे नजदीक ये है सर। 9 मई के एहतजाज के दौरान 15 दफातर मेट्रो बस स्टेशन और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के ये इल्जाम है, और अब तो ये हुकूमत कह रही है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई ना भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कोई बात कर दी तो कानून साजी भी करनी पड़ी तो करेंगे। मुल्की देखिए, सरकारी इमलाक को नुकसान, अगर आप बत्ती का चुराई में अगर बत्ती भी टूट जाए ना तो वो भी उसमें शामिल होती है। तो ये कोई ऐसी मामला नहीं था कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हुई है या कुछ इस तरह हुआ।
ملٹری جو سویلین جو گورنمنٹ کی جو ہوتی ہیں چیزیں، یہ عموماً ایسے معاملے میں کبھی کبھی ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ٹیررسٹ کے اوپر کا الزام نہیں لگا سکتے. ٹیررسٹ کا لا جو ہے وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے جاسوسی کے حوالے سے آپ ہاں نارمل وائلیشن پہ نہیں لگتا. پلیز یہ یاد رکھیں کہ یہ قانون ہے ہی غلط، اس پہ لگانا ہی غلط ہے. سر اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز کیا ہیں حافظ حسان صاحب؟ اگر بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چیف منسٹر آف اے پروونس، ابھی انہوں نے SIFC میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے، بڑے اعلیٰ پلیٹ فارمز پہ بیٹھنا ہے، بہت بڑا صوبہ چلانا ہے انہوں نے. اگر وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، ایک تو اریسٹ ہو سکتے ہیں نا، ناقابل اریسٹ یہ وارنٹس ہیں، تو یہ اگر اریسٹ ہو جائیں Can he get arrested and what does that mean? میں دو چیزیں جلدی میں اس پہ آؤں گا. پہلا تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے 76 سال کے اندر اس طرح آرگنائز کر کے پاکستان کے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر یا جو ہماری شہداء کی یادگاریں تھیں ان کے اوپر اس طرح کے اٹیکس ہوئے ہیں؟ اور اگر ایک ہی دن پورے ملک کے اندر آتا ہے اس چیز کا آتا ہے جو انپریسیڈنٹڈ اور دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں آیا، اور ہم اب یہ کہیں کہ یہ ملٹری انسٹالیشنز ہی نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہمیں کلیئرٹی آنی چاہیے کہ پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایشو کیا ہے یا پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ والا جو آیا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. عدالت کے اندر جب آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ نہیں آتے تو پھر اس کے بعد جو اگلا آپشن ان کے پاس آتا ہے کہ وہ آپ کے وارنٹس ایشو کر دیتے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کر دیں گے، اس کورٹس کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ان کو اریسٹ ہی کیا جائے گا. کین چیف منسٹر بھی اریسٹڈ؟ نہیں دیکھیں نا، کوئی امیونٹی تو نہیں ہے نا. پاکستان کے اندر صرف جو امیونٹی ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کو ہے، اس کے علاوہ کسی امیونٹی نہیں ہے. چونکہ جو چلتے ہیں اس چیز کے اندر دیکھیں نا کہ جب آپ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر جب پچھلا دور بھی آیا تو جب صدر الوی کے اوپر آیا تو انہوں نے لے لی اس کے ایگزمپشن، اور جب دوسرا پرائم منسٹر کے اوپر آج صبح علی امین گنڈاپور نے 19A کی اپنی بیل لے لی ہے، آج ہی صبح ٹرانزٹ اور اومنی بیلز دونوں لے لی ہیں. سو ہی سیف فار ناؤ. نو ہی سیف. وہ آئیں گے وہاں پہ جا کے اپنے بیل بانڈز دیں گے، اشور کریں گے کہ میں اگلی دفعہ آ جاؤں گا. عدالت اس چیز کو مان لے گی اور کورٹ پروسیس کے اندر آ جائے گا. اور پھر فردر یہ ہے کہ وہ اگر اپنی ایگزمپشن اپلیکیشن بھی دے دیتے ہیں کہ جی میں چیف منسٹر ہوں، میں پیش نہیں ہو سکتا، تو عدالت اس چیز کو ایکسپٹ کر لے گی. بصورت دیگر اریسٹ ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر اریسٹ ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے ٹرانزٹ بیل نہ کروائی ہو، یا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہنچنے کے بعد جو ٹرانزٹ بیل کے بعد جو ہے پھر اس چیز کے اندر اوائڈ کریں تو وہ اس کے اندر جو ہے پروسیس ہو سکتا ہے اس چیز. اوکے. اور آخری سوال بریگیڈیئر صاحب مختصراً فرمائیے گا، 9 ضلعوں میں مختلف ضلعوں میں بیک وقت 9 FIR کٹی ہیں گنڈاپور صاحب کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں. اب اس کے جو بھی قانونی پہلو ہیں وہ اپنی جگہ، کیا آپ کی جماعت اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی مرتب کر رہی ہے کہ اگر آپ کے صوبے کا چیف منسٹر اریسٹ ہو جاتا ہے تو بیک اپ اسٹریٹجی کیا ہے؟ بات یہ کہ صوبے کا چیف منسٹر اول تو جس طرح فوکس صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا، اریسٹ نہ ہونا چاہیے اور نہ ہوگا، کیونکہ ہم عدالتوں میں ہر جگہ پیش ہوتے ہیں اور کہیں ہم عدالتوں سے بھاگے نہیں ہیں. ہماری اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں سے بھاگ جائیں، ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے، ہم کیسز کو فیس کریں گے. تو آئی تھنک اس معاملے میں اریسٹ بالکل چیف منسٹر نہیں ہوگا، اور نہ چیف منسٹر کو اریسٹ اس لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قانون کو اگر اپنے ہاتھ میں لے لیں کہیں جی میں کورٹ میں نہیں آتا یا سم تھنگ آف دیٹ سارٹ، پھر کیا جا سکتا ہے. باقی وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جہاں پہ بھی کیسز ہوں گے ہم ان کو فائٹ کریں گے ان دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ سو ایک طرف وہ فائٹ کریں گے کیسز کو، دوسری طرف شریف خاندان مکمل طور پہ آج ایگزونریٹ ہو گیا ہے پاناما کیسز سے. اپارٹمنٹ مجھے حتمی بات سمپل بتا دیں، ایگزونریٹڈ ہے. سورس آف انکم پتہ ہے ابھی نہیں؟ سورس آف انکم جو ہے وہ تو نیب کا کام تھا کہ بتاتی نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. وہ تو ان کا کام ہے جن کی پراپرٹی ہے کہ وہ بتائیں. عوام سمجھ رہی ہے کہ ایز اے قانون، ایز اے لیڈنگ لا ایکسپرٹ، کب لیے، کس سے لیے، آج کس کے پتا ہے، کوئی کلیئرٹی ہے؟ یہ کام نیب کا تھا اور نیب اس کا ٹھیک ہے مکمل فیل ہو گئے. آپ سے پوچھنا ہمیں کلیئرٹی ہے. اگر وہ فیل ہو گئے ہیں تو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے نیب کو ایز اے انسٹیٹیوشن لینی چاہیے. ٹھیک ہے، مگر ہمیں ملک کو نہیں آج تک پتا کچھ. نہیں، ملک کو تو جو ہے جس طرح آپ کو نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا اس چیز کا. بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد. اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. آج بھی قوم میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس سے لیے اپارٹمنٹس، کب لیے اور آج کس کی ملکیت ہیں. بدقسمتی سے یہاں انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور اس کے آڑے بیچ میں آپ کی رجیم چینج آ گئی. سیاسی معاملات، لیگل اور فیکچول معاملات سرہن سیاسی نوعیت اختیار کر گئے، اور سب سے بڑی کیجولٹی جو ہے
وہ اس کے اندر وہ سچ بن گیا کہ جس کا حق پوری پاکستان اور اس قوم کو جاننے کا بہت شوق بھی تھا اور آج بھی جاننا چاہ رہی ہے. ہمیں معلوم. یہ اپنی جگہ ایک سچائی ہے کہ بڑی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز نے پیناما لیکس کے بعد از خود مورلی اور ایتھکلی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے ریزائن کر دیا تھا. اس میں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر تھے, یوکرینین پرائم منسٹر تھے, اس میں اسپینش انڈسٹریل منسٹر تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اسی طرح چلی کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے صدر تھے, فیفا ایتھکس کمیٹی کے ممبر تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اے بی این ایمرو کے بینک ممبر, سپروائزری بورڈ کے ہیڈ تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. لیکن کیونکہ پاکستان میں استعفیٰ دینے کا رواج نہیں, مورل اور ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک سٹینڈ لینے کا کوئی رواج نہیں ہے, تو نہ ہم نے ادھر استعفے دیکھے اور نہ ہم نے اس ملک میں سچ پایا. ایک چھوٹا سا وقفہ, وی گونا بی رائٹ بیک. یہ بریفنگ ہمیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دی اور عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے, ان کی ہدایت پہ یہ سارا کچھ ہوا. یہ رسپانسبلٹی لیں. کوئی 3 4 5 ہزار یا 7 ہزار یا 2 ہزار جتنے بھی بندے آئے تھے ان کی کون ذمہ داری لیتا ہے؟ وہ ڈیزالو ہو چکے ہیں ہماری پاپولیشن کے اندر جو ہے. جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان, ان کو بلائے نا پارلیمان میں, اب پوچھیں. میں موو کروں گا کہ ان کو بلایا جائے. میں 2022 میں لانے گا, میں تو اور بڑی چیزوں میں ان کو بلایا جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف, جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ اور عمران خان کو پارلیمنٹ میں بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ان ڈیلز کا پتہ چلنا چاہیے جو ان تینوں کے درمیان ہوئیں. ہمارا ماضی گواہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے کارگل پر کمیشن بنانے کی بات کی تو ملک میں مارشل لاء لگ گیا, اور پھر جب جنرل پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر ایمرجنسی پر کیس سپریم کورٹ میں چلانے کی بات ہوئی تو جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ تو نہ چلا, البتہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا ضرور شروع ہو گیا. وزیر دفاع ایک بار پھر 2 سابق جرنیل اور ایک وزیر اعظم کو پارلیمنٹ بلا کر نیا پنڈورا باکس تو نہیں کھول رہے, اور اس کے عین بیچ میں کیا یہ آدھا سچ بچایا جائے گا یا پورا سچ بتایا جائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر, قرارداد لانا چاہ رہے ہیں آپ کے سابقہ کولیگ اور کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا سچ بتایا جائے. بڑی سخت باتیں انہوں نے کی ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کی پالیسیاں مسلط کرنے والے یا ہمارے جو ہیں ہمارے مستقبل کے فیصلے کرنے والے. بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں, بلانا چاہیے. دیکھیں, آپ حکومت میں آپ قرارداد نہیں پاس کرتے, آپ کام کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, قانون توڑا ہے, آئین توڑا ہے, آپ حکومت ہیں, آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں. یہ قرارداد سے اور پارلیمان میں بلانے سے کام نہیں چلے گا. میں ہمیشہ سب کو گزارش کرتا ہوں, ہاتھ باندھی آج بھی گزارش کرتا ہوں, اس ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. آپ پروسیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. ٹروتھ کمیشن یہ بنا سکیں گے سر؟ بیکاز ادھر تو پورا سچ بولا جائے تو اس امام میں تو ہر کوئی کمپرومائز. ٹھیک ہے نا, پھر پتہ چل جائے گا اس ملک کی عوام کو پتہ چلے ہوا کیا ہے جو بھی کمپرومائز ہے. سر, انہوں نے کہا کہ جو ڈیلیں ہوئی تھیں ان کے درمیان, جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان, کیا ڈیلیں صرف ان 3 کے درمیان ہوئی تھیں یا جو بول رہے ہیں اور جو آتھر کر رہے ہیں اس قرارداد کو ان کی اور ان کی قیادت کے درمیان بھی بہت سی انڈرسٹینڈنگز اور ڈیلیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں, کسی پہ الزام لگانا مناسب نہیں ہے. اس نے ڈیل کی, اس نے نہیں کی. آپ نے اگر حقیقت معلوم کرنی ہے تو ان کو بلا لیں, یہاں پہ بلا لیں, ٹروتھ کمیشن بنا دیں. کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو پروسیکیوٹ کریں, ان کو چارج کریں, چارجز فریم کریں, چارج کریں. میرا خیال ہے کہ یہ صرف بات کر دینا کافی نہیں ہوتا. ہم نے پہلے بھی بہت باتیں کی ہیں اور کچھ ملتا نہیں اور ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں, وہی چیزیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو آج اگر ہم سنسیئر ہیں اس ملک سے, سنسیئر ہیں اس ایفرٹ سے, پہلا سٹیپ اٹھائیں, ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ٹروتھ کمیشن کے کیا خد و خال ہوں گے؟ بشپ ٹوٹو لیڈ ساؤتھ افریکن جیسی ٹروتھ کمیشن ہوگی جس سب کو لائن حاضر کیا ہوگا؟ اتنی سخت تو ہم رکھتے نہیں ہیں باسی صاحب. میں صرف ٹروتھ کی, ریکنسیلیشن کی بات ہی نہیں. کس کی ٹروتھ؟ یو ہیو یور اون ٹروتھ, آئی ہیو مائی اون. جی, تو آپ آگے ڈاکیومنٹ کر دیں, پاکستان کے عوام کو ڈاکیومنٹ کر دیں. اگر خواجہ صاحب بتا دیں, ہم روز ٹاک شوز میں آپ سب کی گواہیاں اور آپ سب کے اپنے اپنے سچ کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. الزامات ہی کرتے ہیں نا, الزامات. جب میں ایک ڈاکیومنٹ کروں گا آ کے کمیشن کے سامنے, میں خواجہ آصف صاحب ہوں, میں ملک کا وزیر دفاع ہوں, میں کہتا ہوں یہ ہوا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, میرے پاس یہ ایویڈنس ہے, یہ باتیں کی ہیں. جنرل باجوہ صاحب آئیں گے, اپنی بات کریں گے, جی میں آرمی چیف تھا, میں نے یہ کیا, اس نے یہ کہا, میں نے یہ کہا. فیض صاحب آئیں گے, وہ کہیں گے میں DGI تھا, میں نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. یہ سب حضرات, میں بھی چل جاؤں گا, میں کہوں گا میں وزیر اعظم میں 10 مہینے میرے پاس یہ حقائق ہیں, آپ ان سب کو ڈاکیومنٹ کر دیں. پاکستان کے اچھا, اب مجھے زیادہ حقیقت پسند آنا ایک اس کا ورژن بھی بتائیے. واٹ یو سیئنگ از ایبسولوٹلی آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے. یہ ہوتا دکھ رہا ہے آپ کو اس حکومت کے باتیں کریں؟
آج یہ ملک کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سب سے ملک کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ چلے کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا اور جنرل فیض نے کیا کیا تو پھر سب کام چھوڑ دیں، اس کو پورا کر لیں. ہم باتیں کر دیتے ہیں، کر نہیں پاتے. خواجہ صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پریگمیٹک آدمی ہیں، ان معاملات کو سمجھتے ہیں. میری ان سے توقع یہ ہے کہ وہ کم از کم ایسی بات کریں گے جس سے کچھ نکل سکے. سر یہ ایسی قراردادیں پارلیمان کا تقدس بحال کر سکتی ہیں؟ میں نہیں کریں گی. پارلیمان کا تقدس صرف اس کا رویہ بحال کرے گا، اس کی ایتھیکل کوالٹیز بحال کریں گی، اس کی مورل کوالٹیز بحال کریں گی، اس کی پرفارمنس بحال کریں گی. وہ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسے ہوتا دیکھیں گے؟ آج جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں کتنے فیصد ان کرسی پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں؟ پہلے یہ ڈٹرمن کر لیں. کتنے فیصد کو وہاں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے کیا امپیکٹ آئے گا ملک پر، وہ بھی دیکھ لیں. اس لیے ہم اس معاملے میں اندر جائیں گے تو وزیر دفاع کی تو شاید اپنی کرسی کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، مگر وزیر دفاع نے چند دن پہلے کہا تھا کہ آنی ہاتھوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. ایک حقیقت ہے ملک کی، اس کو انہوں نے کہا آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے تحریک انصاف سے. اور آج اریسٹ وارنٹس بھی آ گئے ہیں علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کے. اگر اسی طرح کا ایک کلیش چلتا رہا آگے 5 سال نکل جائیں گے. 5 سال کیا 20 سال نکل جائیں، ملک نہیں چلے گا. 5 سال گزرنے کی بات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس ملک کے مسائل کے حل کی بات کرتا ہوں. میں بات کرتا ہوں کہ اس ملک میں خوشحالی ہوگی یا نہیں ہوگی، عوام کی تکلیف دور ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر وہ گنڈاپور صاحب کے وارنٹ سے اٹھتی ہے تو روز نکال لیا کریں. عمران خان صاحب یہی کام کرتے رہے 3 سال 8 مہینے. اگر ہم نے آج یہی فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی یہی کام کریں گے، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے. اور سر ان ون ورڈ یس اور نو، آپ کی سابق قیادت نے کچھ سیکھا ہے تاریخ سے؟ آپ کو لگتا ہے میاں صاحب نے؟ ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا، کسی نے کچھ نہیں سیکھا. آپ نے تو شاید سیکھ لیا ہے. میں کسی شخص کی بات نہیں کر. ہم جو مجموعی طور پہ جو ہم اس ملک کے لوگ ہیں، جو ارباب اختیار ہیں یا اقتدار ہیں، جس میں آپ لوگ بھی حامل ہیں، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. میاں صاحب کی اپنی جو ایک متھ تھی جماعت کے اندر، جو ایک پرسونا تھا، یو تھنک ان الیکشنز کے بعد اس کو بھی دھچکا پڑا ہے؟ نہیں، دیکھیں یقیناً جو پرفارمنس پی ایم ایل این کی رہی ہے، ان کو اپنے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کی سیاست تھی کیا وہ مضبوط ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو کافی امپیکٹ ہوا ہے، اور وہ بیسکلی جو 16 مہینے کی گورنمنٹ ہے یہ اس کا اثر ہے. But will they be able to recover from here? یہ محنت پر ہے کہ یہ حکومت کیسے چلاتے ہیں. اگر پرفارم کر لیتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرتے ہیں، عوام کی تکلیف دور کرتے ہیں، یقیناً لوگ اگلی طرف دیکھیں گے ان کی طرف. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہد کاکان عباسی صاحب موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک، we're going to be right back. ایک دن تاخیر کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن کے درمیان $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے حتمی جائزہ مذاکرات مکمل ہو گئے. ابھی فیئر ویل ڈنر بھی اختتام کو پہنچا ہے اور آئی ایم ایف مشن اب روانگی اختیار کرے گا، جس کے بعد اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں یعنی کہ MEFP دستاویزات یادداشت کو حتمی شکل دی جائے گی. یہی نہیں، امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے آج رات کسی بھی وقت اعلامیہ جاری کیا جا سکتا ہے. وزارت خزانہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جلد آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات طے پا جائیں گے. ذرائع وزارت خزانہ آئی ایم ایف کے متعین کردہ 6 ماہی اہداف کامیابی سے پورے کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے ان بیانات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے حتمی نتیجے تک پہنچنے بغیر بیانات قبل از وقت ہیں. مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف سطح معاہدہ ہوگا اور جائزہ مشن آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کو $1.1 ارب کی قسط پاکستان کو جاری کرنے کی سفارش کرے گا. دونوں فریقین کے درمیان اب تک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ پیٹف کے مشورے کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت یعنی کہ CFT کو بہترین بین الاقوامی طریقوں کے مطابق اپ گریڈ کرنے پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. FBR، اسٹیٹ بینک، SECP اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. ساتھ ہی سرکاری اہلکاروں نے اور ان کے اثاثوں کی دستاویزات اور بینکوں کے ڈیٹا تک رسائی سے متعلق بھی فیصلہ کیا گیا کہ بینک FBR کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اس بات کے لیے معیاری پروٹوکول ہوں گے کہ کون کس حد تک اور کس فارمیٹ میں ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تاکہ اس کو عوام کے سامنے لائے جانے سے بچایا جا سکے. مخصوص مقدس دفتر سے متعلق کچھ رعایتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ چھوٹ بہت محدود ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان نے آئی ایم ایف مشن کے ساتھ بجلی اور گیس کے شعبے کے گردشی قرضے کو مکمل منجمد کرنے کے حوالے سے بھی تفصیلی منصوبہ شیئر کر لیا ہے. اسی طرح FBR کے ڈیجیٹلائزیشن، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس نظام کو بہتر بنانے، ریئل
और होल सेल दोनों शोबों के मौसर रेगुलेशन के लिए सूबों के साथ हम आहंगी, रिटेलर्स को भी लाजमी रजिस्ट्रेशन के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। जराये के मुताबिक 5 बड़े शहरों के रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इस मकसद के लिए दोस्त ऐप को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाएगा और तमाम रियल एस्टेट सोसाइटीज और हाउसिंग अथॉरिटीज को मुतलका रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल न होने की वजह बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में इजाफे का टाइम फ्रेम सूबों से 600 अरब रुपए के सरप्लस परचून फरोशों के हवाले से स्कीम मुतारिफ करवाने के दुरुस्त वक्त पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान इख्तलाफ रहा। आज ही वफाक की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान भी अहम तरीन मुलाकात हुई कि जिसमें डोनाल्ड ब्लूम ने IMF के साथ मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील पर अमरीकी हमायत का यकीन दिलाया है। $1.1 अरब की किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान IMF के साथ 5 से 8 अरब डॉलर के 3 साला प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू करेगा। मतलब अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.